अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं इंसान की औलाद हूँ या मैं किसी बंदर के इर्तिकाई मरहले की वजह हूँ, क्या हूँ। ये बहुत ही पेचीदा और लाहल किस्म की गुफ्तगू है जो सदियों से जारी है। आज हमने सोचा है कि इस लायनहल गुफ्तगू को किसी हल की तरफ लेकर जाएं। बहैसियत इंसान मैं कौन हूँ, मेरी असल क्या है। न मैं आया हूँ न मैं लाया गया हूँ। ना मैं आया हूँ, ना मैं लाया गया हूँ। मैं हरफ़े कुन हूँ फरमाया गया। वाह 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 वाह। कायनात की हर शय हज़रत इंसान के लिए बनाई और इंसान को रब ने अपने लिए बनाया, सुभान अल्लाह। खलीफा बनाया और वो मकाम और शर्फ अता फरमाया कि जो मस्जिद मलाइक कहलाया। वाह। शर्फ और बुजुर्गी में मैं तो देखूं तो फरिश्तों से भी बढ़कर, अच्छा, क्योंकि फरिश्तों ने तो सजदा किया इंसान को। सही, ऐसे ही है। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है। मैं मस्जूद मलाइक हूँ मुझे इंसान रहने दो। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो इंसान का जो शर्फ है वो बहुत बड़ा है, और अगर ये अपने आप को पहचान ले कि मैं कौन हूँ तो ये फरिश्तों से बढ़ जाता है, और अगर ये ना पहचाने अपने आप को तो फिर ये जानवरों से भी बदतर हो जाता अल्लाह अल्लाह। तो सर, फरिश्तों ने इंसान को सजदा किया, आदम अलैहिस्सलाम की इंसान औलाद है। मैंने खुद ऐसी पोस्टें पढ़ी हैं कि लोगों ने फ़ख्रिया तौर पर लिखा है कि हम तो माजी में बंदर थे। है। देखें, डार्विन की थ्योरी हो या कोई और थ्योरी, जी। ये जितनी रिसर्च आती हैं ये आने वाले दिनों में खुद ही पुरानी रिसर्च को वो कलअदम करार दे रहे होते हैं कि अब नई रिसर्च ये आ गई। अगर हम देखें तो साइंस अपनी इर्तिका को जारी रखे, दरियाफ्त करती चली जा रही है, चीज़ों को समझने की सलाहियतें उनमें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अल्लाह ने पूरी कायनात को इंसान के लिए मसख्खर किया है। ठीक। ये जो एक जुमला कहा जाता है ना हमारे यहाँ कि इंसान तस्खीर कायनात के लिए बना है, जी। आपने सुना होगा, बिल्कुल। ये भी एक फ़लसफ़ा है पूरा, लेकिन ऐसा नहीं है अच्छा। कि इंसान तस्खीर कायनात के, कायनात तो अल्लाह ने पहले ही मसख्खर कर दी। वाह 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 पूरी कायनात इंसान के लिए मसख्खर कर दी। अब वाह। इंसान के ऊपर है कि उससे कितना इस्तिफ़ादा करता है, कितना पहचानता है उस बात को। लेकिन सूरज को हम में से कौन तस्खीर कर रहा है? वो रोज़ाना आता है, अपना काम करता है और चला जाता है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है। चाँद सितारे हर अपने मदार में चल रहे हैं। ये जो बादल आते हैं, क्या हम इसकी तस्खीर करते हैं? खुद ही आते हैं, बरसाते हैं, सैराब करते हैं, चले जाते हैं। मुसख्खर है। सर्दी गर्मी ख़िज़ा बहार, अपने टाइम पे सारी चीज़ें, रात आती है दिन आता है, सबब। तो कायनात तो मुसख्खर है। इस ज़मीन के नीचे जो पेट्रोल है, मादनियात हैं, 100 साल पहले पेट्रोल दरियाफ्त हुआ तो क्या ये साइंस ने ईजाद किया? उन्होंने दरियाफ्त किया, लेकिन ये पहले से रखा हुआ था। सही। ख़जाने पहले से हैं। जैसे सोलर है। सोलर है पहले से, मतलब दुनिया में 1 लाख लोग थे तो वसाइल उस वक्त भी कायनात में मौजूद थे। आज 8 अरब के करीब लोग हैं तो आज भी वसाइल तो पहले से मौजूद हैं। वो दरियाफ्त करते जा रहे हैं और उससे इस्तिफ़ादा करते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें तखसीस भी नहीं है कि ये मुस्लिम है कि ये गैर मुस्लिम। जो कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, तफक्कुर करेगा, तदब्बुर करेगा, पालेगा। सही सही। तो कायनात मसख्खर की गई हज़रत इंसान की। ये जो डार्विन की थ्योरी की बात आप कर रहे हैं कि इंसान पहले, क्या कहते हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं ये लोगों आप की। जो बात कर जी रहे जी। हैं उनका एक नज़रिया है ना, एक फ़लसफ़ा है जो मौजूद है, जो पढ़ाया जाता है। अगर ऐसी ही कोई बात होती तो फिर आज का बंदर इंसान क्यों नहीं बनता? अगर इंसान पहले बंदर था और फिर वो इर्तकाई मराहिल से गुज़रते गुज़रते इंसान बन गया, तो जनाब आज जो बंदर हैं वो इंसान क्यों नहीं बनते? ये आप
کسی زو میں رکھیں اس کو، اس پہ ریسرچ کریں، اس کو بنائیں نا انسان، اور دنیا کو دکھائیں کہ دیکھیں جی ہم نے رکھا ہے، یہ پیدائش ہوئی اور یہ انسان تو بن وہ تو گیا۔ کہتے ہیں لاکھوں سال میں ہوا ہے یہ۔ اچھا اگر یہ ارتقا جاری رہا تو کیا انسان پہ آ کے رک گیا وہ؟ آگے کیوں نہیں بڑھا؟ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ واہ۔ اگر لاکھوں سال میں انسان بنا ہے تو انسان سے آگے بھی جانا چاہیے۔ ارے بھائی یہ انسان جو ہے وہ اس سیارے کی مخلوق ہی نہیں ہے۔ اچھا، بات تو صحیح ہے۔ ہاں باقی جانوروں کے متعلق ان کی کوئی ریسرچ ہو تو میں اس کے بارے میں اتنا نہیں کہہ سکتا۔ انسان کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے خود بتایا تخلیق انسانی کے بارے میں، انسان اس سیارے کی مخلوق ہی نہیں ہے، یہ تو جنت سے اتارا گیا، واہ یہاں تو بھیجا گیا۔ واہ۔ اور پھر آدم علیہ السلام کہاں آئے؟ جو پہلے انسان ہیں سری لنکا۔ سری لنکا کے پہاڑوں میں۔ اماں حوا کہاں آئیں؟ جدہ میں۔ جدہ کو جدہ بھی اسی لیے کہتے ہیں، وہ جد سے ہے، اچھا، یعنی دادا دادی جد جو ہوتے ہیں، تو جدہ شہر کا نام جدہ اسی لیے ہے کہ اماں حوا وہاں آئیں۔ اور پھر جو ملاپ ہوا دونوں کا وہ عرفات کے میدان میں جبل رحمت پہ، واہ۔ اور وہاں سے یہ نسل انسانی کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، اور جو دوسرے دن ہوتے ان کی آپس میں، یعنی جو آج لڑکا پیدا ہوا اس کی شادی دوسرے دن جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ کی جاتی تھی، اور یہ ایک مرحلہ شروع ہوا۔ اور ہر جگہ انسان کیسے پہنچا؟ جی، کہ جب وہ ایک خطے میں رہ رہے ہوتے تھے، اس میں شریف بھی ہوتے تھے، بدماش بھی ہوتے تھے، تو جو محنتی محنت کر رہے ہوتے تھے اور جو دوسرا گروپ آتا ان پہ حملہ آور ہوتا تو وہ وہاں سے بھاگ کے پھر کسی جگہ جا کے اپنا سلسلہ آباد کرتے، پھر وہاں حملہ آور آتے تو وہ اور آگے نکل جاتے، تو یوں بڑھتے بڑھتے خالق کائنات کا اپنا ایک نظام ہے کہ پوری دنیا میں انسان جو ہے وہ پھیل گئے اور پھیلتے جا رہے ہیں۔ سر بہت اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آتی ہے، اور خاص طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ارتقائی مرحلہ اگر سائنس کے مطابق مان لیا جائے تو پھر انسان سے آگے کا سفر بھی نظر آنا چاہیے۔ سر بات پھر وہیں آ جاتی ہے، میں کون ہوں، میرے اندر کیا ہے؟ ہاں یہ سوال صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کا کما حقہ جواب دے پائے۔ یہ تلاش جاری ہے، اور یہی سوال بہت بڑا سوال ہے کہ میں کون؟ ہڈیوں اور گوشت کا ایک مجموعہ ہوں یا میرے اندر کچھ اور بھی ہے؟ تو جب ہم دینی اعتبار سے دیکھتے ہیں، اللہ کے کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر ایک اور شے بھی ہے جو روح ہے، جو روح ہے، اور اسی طرح جسم ہے، ایسے ہی آپ کے اندر ایک روح ہے۔ میں کون ہوں؟ میں صرف جسم نہیں ہوں، جسم تو یہیں سے بنا، یہیں کی اشیاء کھا کے بڑا ہوا اور پھر یہیں چلا جائے گا۔ تو وہ کون ہے جو آیا ہے رحم مادر میں؟ وہ کون ہے جو عالم دنیا میں آیا، یہاں سے عالم برزخ میں گیا، وہاں سے عالم محشر میں، عالم جنت میں؟ تو وہ کون ہے جو مرتا نہیں ہے، آگے منتقل ہوتا رہتا ہے؟ کون ہے سر وہ؟ وہی تو میں ہوں، میری اصل تو وہی ہے۔ کیسے ثابت ہو سر؟ اگر میں صرف گوشت پوست کا ایک انسان ہوتا، جی، تو جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو ساری چیزیں تو موجود ہوتی ہیں۔ ویسے اگر کسی کو آپریٹ کیا جا رہا ہو، اس کا ہارٹ نکال کے سب کچھ کر کے اس کو مصنوعی طریقے سے آکسیجن دی جا رہی ہوتی، جی، لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، پھر حرکت کیوں نہیں ہوتی باڈی میں؟ یہ اتنا بڑا معمہ ہے کہ آج کی سائنس بھی اس کو حل نہیں کر پائی، اگرچہ اس جستجو میں وہ لگے ہوئے ہیں، کوشش ان کی جاری ہے، لیکن دین نے ہماری اس معاملے میں رہنمائی کی کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی آدم میں، اپنی روح پھونکی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اپنی روح، خود خالق کائنات کی روح۔ پتلا تیار ہو گیا تو پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ کس کو کیا؟ پتلے کو کیا، اس روح کو کیا جو اللہ نے اپنی روح پھونکی، یا اس حکم کو سجدہ کیا جو اللہ نے فرمایا؟ حکم کو سجدہ۔
اس حکم کو سجدہ ہوا کہ جو آرڈر دیا اللہ نے کہ اس کو سجدہ. تو اب وہ روح آدم میں آئی اور وہاں سے ایک نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بیج سے درخت، درخت سے بیج، بیج سے درخت، درخت سے بیج، اور یہ بنی نوع انسان کا ایک سفر شروع ہوا. اب دیکھیں آپ کہ انسان کا شرف اور مقام اور بزرگی کتنی بلند ہے. اللہ نے اپنی روح پھونک دی اس بات پر جس کا ایمان ہو گیا، پھر تو انسان سپیریئر ہے. اور وہی روح جو آدم میں آئی اور روح ہر بندے میں ہے، اور یہ روح عالم ارواح میں تھی، وہاں سے آئی اور پھر اس کے بعد یہ روح واپس چلی جاتی ہے. تو یہ جو روح ہے جی صرف جسم تو نہیں ہے کہ ختم ہو جائے. باڈی تو ختم ہو سکتی ہے، باڈی تو ختم ہو بھی جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، ختم ہو. روح تو انسان کی جو اصل ہے وہ اس کو پہچانے. اسی طرح جب میں اپنے اندر جھانکتا ہوں، میں سارا وقت تو صرف اپنی باڈی کو سنوارنے میں لگ جاتا ہوں، تو میری روح کمزور ہوتی رہتی ہے، بیمار ہوتی رہتی ہے. بہت اہم بات ہے سر. ایک ایسی بات میں آپ سے عرض کروں جو شاید بہت کم لوگ اس پر غور کرتے ہیں. میں ہوں اور آپ ہیں، جی دو لوگ ہیں نا. اب اگر سارا کھانا پینا میں کھاؤں اور آپ کو میں کچھ نہ دوں تو ہوگا کیا؟ میں تو طاقتور ہو جاؤں گا، آپ کیا ہوں گے؟ کمزور ہو جائیں گے. اور سارا کچھ میں اپنے لیے کروں اور آپ کو کچھ بھی نہ دوں تو دھیرے دھیرے جاؤ. تو جب انسان میں دو چیزیں ہیں، جسم ہے اور روح ہے، تو وہ اگر ساری خوراک اور سب کچھ اگر جسم کے لیے کرے گا تو روح کا کیا بنے گا؟ اور دیکھیں جسم اس مٹی سے بنا تو اس کی خوراک بھی یہیں کی ہے، روح یہاں سے نہیں بنی، اس لیے اس کی خوراک بھی یہاں کی نہیں ہے. واہ 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 واہ. جسم مٹی سے بنا، سبحان اللہ. خوراک زمین سے ملے گی، سبحان اللہ. اور روح وہاں سے آئی تو اس کی خوراک بھی وہیں سے. سبحان اللہ. ایک بندہ ہے، اس نے رپورٹس کروائیں، میڈیکل ساری رپورٹس کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کو کچھ بھی نہیں ہے بابا، ٹھیک ہے، ہاں بہترین ہے، کوئی رپورٹس آپ کی ساری صحیح ہیں. وہ کہتا ہے نہیں جی میرے اندر ایک عجیب سی بے قراری ہے، بے چینی ہے، میں بہت ڈسٹرب ہوں. یار بھائی سب کچھ صحیح ہے، آپ میں پتہ نہیں کیا ہے، میں ڈپریشن ہے، عجیب قسم کی انزائٹی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ باڈی تو صحیح ہے، اس کی روح بیمار ہے. اچھا اب کبھی کوئی کہہ بھی دینا کہ یار تم روحانی طور پہ دکھاؤ، تو وہ چلا جاتا ہے عاملوں کے پاس اور وہ اس کو لگا دیتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے کہ تم جناب بکرا دو تو صدقہ دو تو یہ کرو تو وہ کرو تو فلاں کرو. وہ اس کو دوسرے راستے پہ لگا دیتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ روح بیمار ہے اور روح کو خوراک چاہیے، اور اس کی خوراک اللہ کا ذکر ہے. واہ واہ واہ. اس کی خوراک رزق حلال ہے، اس کی خوراک جو ہے وہ معاف کرنا ہے. واہ واہ واہ. روح کی جو خوراک ہے کہ بانٹنا ہے، اللہ کی راہ میں دینے والا بننا ہے. واہ واہ. تو جب روح کی خوراک نہیں ملتی تو روح بیمار ہونا شروع ہو جاتی. اور اس وقت جو سب سے زیادہ اینٹی ڈپریشن چیزیں چل رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی روح جو ہے نا وہ بیمار ہے، اس کے لیے کوئی کام نہیں ہو. سر آپ کے اس اہم نقطے پر میں غور کر رہا ہوں تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری جتنی بھی یہ سسٹم دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا سماج ہے، ہمارا معاشرہ ہے، سارا کا سارا باڈی کے لیے کام کر رہا ہے. ہماری ہر ضرورت، ہمارا پورا بزنس، سب کچھ باڈی کے لیے. روح کے لیے تو ہماری سوسائٹی میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ تو میں آج اس بات پر غور کر رہا ہوں. اور علی بھائی آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ اور چیلنج کھڑا ہونے جا رہا ہے نا، اور وہ ہے آپ کا مینٹل سکون. سکون دو طرح کے ہوتے ہیں، جی. اطمینان قلب، ذہنی سکون. قلبی سکون سے تو دنیا پہلے ہی واقف نہیں تھی، بلکہ اچھے بھلے لوگ واقف نہیں ہوتے کہ قلبی اطمینان کیا ہے، اطمینان قلب کیا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہے، اس کے بارے میں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. مینٹل جو سکون تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا. اللہ. گیجٹس کی وجہ سے، یہ میٹاورس کی وجہ سے، یہ ویب 3 کی وجہ سے، یہ 5G کی وجہ سے، یہ جو اب چیٹ GPT اور پتہ نہیں الا بلا کیا دنیا میں چیزیں آنا شروع ہو گئیں. تو اب
ایک مصنوعی زندگی جو انسان جس میں ہر وقت منہمک ہے، تو اب اندر کا سکون تو پہلے ہی نہیں تھا، مینٹل سکون بھی ختم ہو گیا. تو آنے والے دنوں میں جو سب سے بڑا چیلنج آنے والا ہے، جو آ چکا ہے، بلکہ مینٹل ہیلتھ. لوگ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہے. اینٹی ڈپریشن میڈیسن، سکون آور ادویات بڑھتی جا رہی ہیں. لوگ خودکش حملہ آور گھوم رہے ہیں. ذرا سا کسی کو آپ چھیڑ کے دیکھیں تو روح پر کام کرنا، روح کو اس کی غذا دینا. روحانی غذا کیا ہے؟ نماز ہے، قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، خیر کے کام ہے، معاف کرنا ہے، سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے، بے ضرر ہونا ہے، بے غرض ہونا ہے. یہ ساری روح کی غذائیں. سر ہمارے پاس جسم کے لیے تو معالج بھی موجود ہیں، فزیوتھراپسٹ بھی موجود ہیں، اور ٹرینرز بھی موجود ہیں، یوگا کرنے والے بھی موجود ہیں. جسم کا تو پورا تام جھام موجود ہے ہمارے پاس، لیکن روحانی معالج کسے ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں نا، وہ جو خانقاہی نظام جو ہمارے یہاں تھا، اللہ والے بیٹھتے تھے، وہاں بھی کمرشل لوگ آ گئے. اب وہ خانقاہی نظام میں بھی مجھے پیشہ ور لوگ زیادہ نظر آتے. بلکہ میں آپ کو اگر دل کی بات کروں نا علی بھائی، دل کی بات کریں سر، شاید اگر آپ دل کی بات نہیں کریں گے تو سر پھر ڈر لگتا ہے کہ کبھی میں نے آج کے دور میں جو صوفی دیکھا ہے نا، وہ مجھے خانقاہوں میں نہیں ملا، وہ مجھے مسجدوں میں نہیں ملا، مدرسوں میں نہیں ملا. وہ مجھے ملا تو کارپوریٹ کے اندر صوفی ملا. کسی ایسی جگہ بیٹھا ہوا ملا کہ بظاہر اس کا حلیہ نہیں تھا، لیکن جب اس کی سنگت اور صحبت میں بیٹھا تو مجھے پتہ چلا کہ یار یہ تو بہت بڑا صوفی ہے. بظاہر تو وہ ایک عام سا ایک مسلمان تھا کہ جو 5 وقت نماز پڑھ رہا تھا، دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اس میں تھیں. کوئی بہت بڑا عالم، کوئی بہت بڑا وہ اس کے القابات نہیں لکھے ہوئے تھے اس کے نام کے ساتھ. لیکن علی بھائی اس کی سنگت اور صحبت میں سکھایا کہ یار یہ کیا بندہ ہے. میں نے جو اپنی زندگی میں سیکھا وہ زیادہ تر ایسے لوگوں سے سیکھا. اچھا، یہ جو کارپوریٹ صوفی ہیں نا، یہ مجھے ملے آج کے دور میں. جبکہ میرا بیک گراؤنڈ ایک مذہبی اس سے ہے، میں مدارس میں پڑھا بھی ہوں، اور یقیناً خانقاہی نظام جو ہمارا تھا، یا جن بزرگوں سے ہم بچپن میں ملے، اکتساب فیض حاصل کیا، وہ یا تو آج غاروں میں یا مزاروں میں. کمرشلزم کی نظر ہو گیا سب کچھ. وہ جو نظام تھا روحانی کے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روح کی غذا، روحانی معالج، وہ اب آپ کو ڈھونڈنے پڑے گی. مطلب میں وہاں سے آیا ہوں، میں وہاں سے، لیکن مجھے نہیں معلوم اب میں وہاں سے کیسے جڑوں. ہاں معلوم تو ہوتا ہے جب انسان آتا ہے. بچہ جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے رونا شروع کر دیتا ہے. وہ روتا اسی لیے کہ میں کہاں آ گیا ہوں. اچھا، وہ پریشان ہو جاتا ہے میں آیا کہاں ہوں. اور یہ رونا اس کی زندگی کی علامت ہے. لیکن وہ رو اس لیے رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں. اچھا، کیا خوبصورت جگہ چھوڑ کر میں آیا ہوں. اور اسے اس وقت یاد ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے. اچھا، ہاں یہی وجہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے، بچے کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وہ بڑا غور سے سنتا ہے، اس بات کو محسوس کرتا ہے وہ. لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے نا، جی جی، یعنی میں آپ سے آج پوچھوں کہ علی بھائی آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، کون سے ہاسپٹل میں ہوئی، جبکہ آپ کو پتہ ہے، گھر والوں نے بتایا، سب نے بتایا، لیکن آپ کو یاد نہیں. آپ کو نہیں یاد کہ یار کون سے ہاسپٹل میں کس ٹائم. اپنی ذاتی یادداشت کی بنیاد پر نہیں بتا سکتا. سینے شعور کو جب بچہ پہنچتا ہے، پھر اسے جو چیزیں ہم یاد کراتے ہیں یا جو پڑھتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہ اس کی یادداشت میں رہے گا، آنی شروع ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ پیدائش کے وقت بالکل بلینک ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ بعد میں اتنی طے جم چاتی ہے چیزوں کی کہ وہ چیزیں اس کے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں. بسا اوقات بچپن کی چیزیں بھی بندہ بھول جاتا ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے، اس نے رکھا ایسا ہے. اور پھر یہ تمام انبیاء اور جو تشریف لائے، وہ وہی بات تو یاد دلانے کے لیے آئے سبحان اللہ، سبحان کہ تم آئے کہاں سے ہو، تمہارا کنیکشن کہاں ہے. یہاں تو آزمائش کے لیے آئے ہو، یہ دنیا تو آزمائش ہے. تم اپنی اصل کو یاد کرو.
وہی پیغام دینے کے لیے تو انبیاء آئے ہیں، وہ سلسلہ جوڑنے کے لیے. اور جو اولیاء ہیں، جو کاملین ہیں، وہ یہی کام تو کرتے ہیں، بندے کا وہ کنیکشن جوڑتے ہیں، وہ تار جوڑ دیتے ہیں کہ وہ آیا کہاں سے. بس روح کی ایک دفعہ وہاں سے کنیکشن جڑ جائے، پھر آپ دیکھیں کہ اندر جو دھمال شروع ہوتی ہے. میں اپنے بارے میں ڈسکور کرنا چاہ رہا ہوں، میری روح میں کون ہوں، میں نیک ہوں یا بد ہوں، یا میری روح بیدار ہے یا کمزور ہے، میری روح کنڈیشن کیا ہے، میری کنڈیشن کیا کسی مولے کی طرف جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. یہ بہت سمپل ہے علی بھائی. جی یہ جو حواس خمسہ ہیں ہمارے، جی، سننا، دیکھنا، جی، چھونا اور چکھنا، حواس خمسہ جو ہے نا میرے، یہ مجھے بتا دیں گے کہ میں کون. اچھا، یہ بھی میری رہنمائی کریں گے کہ میں کون ہوں، نیک ہوں یا بد ہوں. یعنی کان میرے کیا سن کر مست ہوتے ہیں، کون سی ٹیون پہ یہ مطلب ان کو مزہ آتا ہے یا یہ سننا چاہتے ہیں. غیبت سن کے یہ خوش ہوتے ہیں، کوئی الٹی سیدھی چیزیں سن کے یہ مست ہوتے ہیں، یا یہ اللہ کا کلام اور اللہ کا ذکر اور صالحین کی صحبت اور سنگت میں بیٹھ کے یہ خوش ہوتے ہیں. واہ واہ، یہ مجھے بتائیں گے کہ میں کون ہوں. میری جو آنکھیں ہیں یہ مجھے بتائیں گی واہ، وہ کیا دیکھنا چاہتی ہیں. جب کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہوتا اور میرے پاس اختیار ہوں، پاور ہوں، تو میری آنکھیں مجھے بتائیں گی کہ میں کیا دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، واہ، کون سا منظر میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تنہائی میں کس کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں. واہ، جب میں تنہا ہوتا ہوں تو میں اس وقت کیا سوچتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، کس کو بلانا چاہتا ہوں، میں وہ مجھے پتہ لگ جائے گا کہ میں نیک ہوں یا بد ہوں. مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میرے ہاتھ کیا چھونا چاہتے ہیں. کسی کی مدد کر کے یہ خوش ہوتے ہیں یا کسی کا مال ہڑپ کر کے یہ خوش ہوتے ہیں، یہ مجھے بتائیں گے. میں کیا سنتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، کون سی خوشبو مجھے اچھا، نیک لوگوں کی خوشبو، نیک محفلوں کی خوشبو، یا کوئی غلاظت والی خوشبو مجھے پسند ہے، یہ مجھے بتائے گی کہ میں کون. تو میرے حواس خمسہ ہی مجھے بتا دیں گی، میری تنہائی مجھے بتا دے گی کہ میں کون. بہت عمدہ. تو سر میں نے ڈائگنوز کر لیا، میرے کانوں نے، آنکھوں نے، یار میں تو برا آدمی ہوں، اب میں کیا کروں؟ علی بھائی ایک سمپل فارمولہ ہے، جیسی صحبت میں آپ بیٹھیں گے ویسا رنگ آپ پہ رہے گا. سر دوسرا سوال یہاں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اچھا میں نے ڈسکور کر لیا میں ایک برا آدمی ہوں تو نیکوں کی صحبت اختیار کروں، لیکن میں نے ڈسکور کیا یار میں تو بہت نیک ہوں، اب میں کیا کروں؟ نیکوں کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں جو خاص طور پہ سورہ مزمل کی جو شروع کی آیاتیں ہیں نا، وہ پڑھنا چاہیے اس نیک شخص کو، جو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ہے چادر اوڑھنے والے اٹھو، اپنے رب کو یاد کرو. رات کے اس پہر میں اٹھنا، اگر وہ نیکوکار ہے تو اسے اٹھ کر رات کو قرآن پڑھنا چاہیے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے. یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ اس نیک شخص کو مزید نیک بنائیں گی، اس کی نیکی کو اور دوام بخشیں گی. کما کو کافی شاندار گفتگو سننے کو ملی، بہت کچھ نیا سننے کو ملا اور سیکھنے کو ملا، اور میرے خیال ناظرین آپ کے بھی بہت سارے سوالات اس گفتگو کے بعد جوابات میں تبدیل ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. مزید نئے موضوع کے ساتھ جلد ہی دوبارہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.